अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नावल तेरे इश्क में मुसन्निफ़ा महरीन अकरम, एपिसोड 63। मिनहाज की गाड़ी बैंक के बाहर रुकी। वो पहचान चुकी थी। उसने वक्त ज़ाया किए बगैर गाड़ी की तरफ रुख किया। वो पहले ही इंतज़ार कर रही थी। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठी। आम तौर पर वो पुलिस यूनिफॉर्म में होती थी। आज वो ब्लैक कलर की पाँव तक आती मैक्सी में मलबूस थी। सर पर दुपट्टा सलीके से सेट कर रखा था। गाड़ी मैंने स्टार्ट करनी है? नहीं, मैं कर रहा हूँ। उसने मुस्कुरा कर सामने देखा। अगर टाइम है तो डेट पर चलें? नहीं, अभी नहीं, फिर कभी चलते हैं, अभी बहुत काम है। वो बदमज़ा हुआ। यहाँ से थोड़े फासले पर गाड़ी रुकनी है। मगर क्यों? हो ना हो एक तो तुम्हारे सवाल। उसने सर को झटका और बाहर देखने लगी। सामने उसे वो शख्स नज़र आया। बस यहीं रोक दे, वो शीशे को नीचे करें। जो हुक्म मोहतरमा। मिन्हा ने एक लिफाफा उसके हाथ में दिया। उसमें उससे ज़्यादा पैसे हैं जो तुमने मांगे थे। अब मुझे उम्मीद है मेरा काम भी उससे अच्छा होगा जितना मैंने सोचा था। 24 घंटों में ऐसा कोई घंटा नहीं होना चाहिए जब हेडलाइन में वो नाम नशर ना किया जाए। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। उसने पैसे लेकर बैग में डाले। चलिए। उसने शीशा ऊपर किया और सामने डैशबोर्ड से पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई। एक हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत था, चेहरे पर गहरी मुस्कान। वो कामयाब हुआ था। उसकी बीवी जंग का ऐलान कर रही थी। क्या तुम्हें शतरंज खेलनी आती है? बहुत अच्छे से। शतरंज में सबसे ताकतवर मोहरा कौन सा होता है? तुम, यानी मलका। एक तीर से दो शिकार करना, यानी आड़ी तिरछी दोनों चालें चल सकती हैं। तुम्हें क्यों लगता है मैं मलका हूँ? क्योंकि मिन्हाज अली सिकंदर शतरंज का बादशाह है और तुम मेरी मलका। तुम्हें क्या लगता है जैसा मैंने सोचा है वैसा होगा? बिल्कुल, मुझे यकीन है उससे भी अच्छा होगा। बिनिश, खाना लगवाकर हमना को ले आओ। सरहान भी आने वाला होगा। सब साथ खाना खाएंगे। सर, मैम ने कमरे में आने से मना किया है। ओके, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। उसने टेबल से रिमोट उठाया और एलसीडी ऑफ की। मैंने कुछ कहा था, मुझे अभी तक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी गई। क्या एक बात को 10 दफ़ा बताना पड़ेगा? सर, बस 1 घंटे में सारी मालूमात मिल जाएगी और वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। वैसा ही होना चाहिए। हैं किसी को मुँह मांगी रकम दो। जैसे जो चाहिए वो दो, मगर याद रहे ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जान से जाओगे तुम सब। उसने गुस्से से मोबाइल बंद किया और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर वो अपने कमरे की तरफ आ गया। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अंदर अभी भी अंधेरा था। हमना, उसने लाइट ऑन की। सरहान आ रहा है, आ जाओ, साथ बैठकर डिनर करते हैं। क्या फ़ायदा इन सब का? आपने उसे इतना बिगाड़ दिया है। मुझे अफसोस होता है मैं उसकी माँ हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था वो हर ख्वाहिश पूरी करे, सारी अय्याशी
چاہتا تھا میں چاہتا تھا وہ ہر خواہش پوری کرے، ساری عیاشی اسے دینا چاہتا تھا، مگر میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ لڑکیوں کی عزت سے کھیلے۔ مجھے لگتا تھا میں اسے سمجھاؤں گا وہ سمجھ جائے گا، میں اس کا باپ ہوں، عزیز ہے وہ مجھے، اس کے ہر غلطی کو چھپاتا ہوں۔ باپ ایسا تو نہیں کرتے، وہ اپنی اولاد کو جہنم میں نہیں دھکیلتے۔ وہ خاموش تھا، بیڈ کی دوسری طرف اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ اکثر دونوں میں اتنی گفتگو ہو جایا کرتی تھی، دونوں اجنبی بن کر بات کرتے تھے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے حکم دیا ہے اور تمہیں وہ ماننا پڑے گا، ورنہ اپنی بات کو منوانا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ بہتر ہے اٹھو اور میرے ساتھ چلو، تمہارے ساتھ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اوکے، میں بینش کو بھیجتا ہوں، وہ تمہیں نیچے لے آئے گی۔ اس نے ایک بھی نظر اس کے وجود پر نہیں ڈالی تھی۔ اندازے گفتگو کرتے ہوئے نرمی ضرور تھی، مگر وہ بھی صرف کچھ وقت کی تھی۔ بینش، ہمنا کو نیچے لے آؤ اور دھیان سے لے کر آنا، اسے بخار ہے اور کمزوری ہو گئی ہے، اسے سہارا دے کر لے آنا۔ جی سر۔ وہ دونوں اس وقت کارسن مارش کے آفس میں بیٹھے تھے۔ مجھے لگتا ہے چلڈرن ہوم کو کوئی ایکسیس کر رہا ہے۔ کچھ عرصے سے کچھ لڑکیوں کی تصاویر ویڈیو ان کے کیمرے سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جب میں نے خفیہ طور پر جانچ کی تو مجھے کوئی ایسا کیمرہ نہیں ملا جس سے ریکارڈنگ کی گئی ہو۔ پھر ایک لڑکے پر مجھے شک ہوا جو ہمارے اورفنج کے کیمرے کا ایکسیس دیکھتا ہے، سارا ڈیٹا اس کے کمپیوٹر میں ہوتا ہے۔ جب اس پر شک ہوا تو اس نے سارا ڈیٹا ختم کر دیا اور یہاں سے بھاگ گیا۔ اس کا ایڈریس بھی غلط تھا۔ کل رات کو کسی نے زبردستی اندر آ کر بچوں کو نقصان دیا اور اسی لمحے اس نے مجھ پر گولی چلا دی۔ آپ اس لڑکے کی ڈیٹیلز دیں، باقی میں دیکھ لیتا ہوں، اس سے اگر کوئی اس کی تصویر ہے وہ بھی مجھے بھیج دیں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے موبائل سے ساری ڈیٹیلز فرحان کو ٹرانسفر کی۔ خیریت ہے؟ جب سے ہم گھر آئے ہیں محترمہ کچھ پریشان ہو؟ نہیں، بس انتظار کر رہی ہوں۔ کس کا؟ اوہ یس۔ اس نے موبائل منہاج کے سامنے رکھا، چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو انسان کو جیت کے بعد ملتی ہے۔ منہاج نے ویڈیو دیکھی تو مسکرانے لگا۔ خوش ہو؟ بہت۔ ویسے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بھی جرم ہے۔ بتا رہے ہو یا جتا رہے ہو؟ جتانا بنتا بھی ہے، مجھے بھی ایک چھوٹے سے جرم کی سزا ملی تھی۔ ہو نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک عدد بیوی بھی تو ملی ہے۔ اس نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے اس نے قبول کیا۔ صبح میں نے مبارکباد دینے جانا ہے، مجھے وہاں ڈراپ کر دو گے؟ اوکے، کر دوں گا، مگر احتیاط بھی رکھنا، تم ہو تو صحیح سنبھالنے کے لیے۔ اس نے پاس بیٹھ کر مدھم سی آواز میں سرگوشی کی تھی۔ میں سنبھال سکتا ہوں، سنبھال بھی لوں گا، بس تمہیں کھونے کا ڈر رہتا ہے، بہت قیمتی ہوتی جا رہی ہو محترمہ، سانس لینے سے بھی زیادہ ضروری ہوتی جا رہی ہو۔
اتنی اچھی فلمی باتیں کہاں سے سرچ کرتے ہو؟ گوگل کرتا ہوں، شاید بیوی امپریس ہو جائے۔ سربراہی کرسی پر عمیر عالم تھا، ایک طرف سرحان بیٹھا تھا جو بھی کچھ دیر پہلے ہی ایئرپورٹ سے آیا تھا۔ تم پر لگے سارے الزامات رد کروائے ہیں اور مجھے امید ہے آئندہ تم ایسی کوئی غلطی نہیں کرو گے۔ میں تمہارا باپ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالوں گا۔ حنا کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بینش نے ساتھ والی چیئر گھسیٹ کر حنا کو بٹھایا، چہرہ بخار سے زرد پڑا تھا۔ تم جاؤ، جا کر سوپ لے آؤ میڈم کے لیے۔ ملازمہ کو اس نے کچن کی طرف اشارہ کیا اور خود کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانا ابھی شروع کیا تھا کہ سہام تیزی سے اندر آیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ سر، وہ کیا ہوا؟ اس نے آبرو اٹھا کے پوچھا۔ کھانے کو انتظار کروانا اسے پسند نہیں تھا۔ سر، وہ نیوز۔ کون مر گیا؟ وہ خاصا بدمزہ ہوا۔ سہام نے آگے بڑھ کر LCD آن کی۔ نیچے جو ہیڈ لائنز تھی اس نے وہ پڑھنا شروع کی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، عمیر عالم ان کے بائیولوجیکل فادر کا نام برہان ایوان ہے۔ ظہیر عالم کے ساتھ ان کا سوتیلے باپ کا رشتہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، سبین عالم اور برہان کی ناجائز اولاد عمیر عالم ہے۔ سننے میں یہ بہت عجیب ہے مگر یہ سچ ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ بات عمیر عالم کو معلوم ہے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ان کو یہ جان کر بہت دکھ ہوگا۔ وہ ایک ناجائز اولاد ہے۔ جس نام کو اس نے اپنے نام کے ساتھ لگا رکھا ہے وہ تو ان کا ہے ہی نہیں۔ برہان ایوان کے بارے میں جاننے کے لیے آپ لوگ ہیڈ لائنز دیکھتے رہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سرحان نے غصے سے LCD میں ٹیبل سے گلدان اٹھا کر مارا اور وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ ساری انفارمیشن یہاں سے کیسے نکلی سہام؟ سر، میں نہیں جانتا، یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیسے ہوا۔ کیسی لگی ملکہ کی پہلی چال؟ یہ میسج اسے منہا کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود میری انفارمیشن نکال کر اتنی بہادری سے مجھے میسج کیا ہے، یعنی وہ اس جنگ کے لیے تیار تھی۔ منہاج علی سکندر اسے لڑنے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ اس نے ٹیبل سے ایک گلدان اٹھا کر سامنے سکرین پر دے مارا اور آواز آنی بند ہو گئی۔ آواز بند کرنے سے سچائی نہیں بدل جاتی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور اپنے لبوں سے لگایا۔ اتنی چیزیں توڑنے سے بہتر ہے اپنی بیوی کو لگام ڈالیں۔ یہ الفاظ سرحان کے تھے، یعنی اس کے نزدیک ماں کی کوئی عزت نہیں تھی۔
سرحان تم جاؤ، اس نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنی اولاد کی طرف پلٹا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ وہ انفارمیشن دینے والے کوئی اور نہیں آپ کی بیوی ہیں۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ نہیں، بالکل درست ہے، کیونکہ مس ہمنا عمیر عالم میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ ہمنا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس رات اس نے فرحان اور زیام کو جانے دیا تھا۔ وہ یہی سب لے کر گئے تھے۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ اس نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ یعنی یہ سب سچ تھا؟ یہی نہیں، آپ کی بیوی اپنے عاشق سے بھی ملتی رہی ہے۔ یہ دوسرا طنز تھا جو اس نے اپنی ماں پر کیا تھا۔ یعنی وہ سراسر کردار کشی کر رہا تھا اپنی ماں کی۔ جب ایک شوہر اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو عزت نہیں دیتا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمنا کی آنکھوں سے آنسو اس کے گال پر بہنے لگے تھے۔ اسے لگتا تھا اس کا بیٹا برے کاموں میں ملوث ہے، مگر اس کا بیٹا گھٹیا بھی تھا۔ سرحان، وہ تمہاری ماں ہے اور مجھے اس بات پر افسوس رہے گا کہ یہ میری ماں ہے۔ مجھے لگتا تھا انہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، مگر یہ تو اپنے شوہر کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے۔ مجھے ساری زندگی اس بات پہ افسوس رہے گا میں ایک بد کردار عورت کا بیٹا ہوں۔ ہمنا کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا جو لوگ بے اولاد ہوتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ چٹاخ! اس تھپڑ کی امید کسی کو نہیں تھی جو سرحان کے گال پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ آئندہ میری بیوی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنی زبان کو لگام ڈال کر رکھنا، ورنہ میں یہ بھول جاؤں گا تم میری وہ اولاد ہو جس کے لیے میں نے وہ سب کیا جو میں کبھی اپنے لیے بھی نہ کرتا۔ بابا، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا؟ بیٹا تھا تو صرف تھپڑ مارا ہے۔ اگر تمہاری جگہ یہ ہمت کوئی اور کرتا تو زمین میں دفن کر دیتا۔
آواز اتنی گرجدار تھی، سرحان سہم کر پیچھے ہوا۔ عمیر نے کبھی اس پر سختی نہیں کی تھی مگر آج تھپڑ مارا تھا۔ یہ چیز ہمنا کو حیران کر گئی تھی۔ اسے لگتا تھا عمیر جیسا انسان کبھی کسی پر یقین نہیں کر سکتا، مگر وہ غلط تھی۔ جب باپ اولاد کے سامنے بیوی کی عزت نہیں دیتے تو اولاد کو بدلحاظ ہونے کا قصور نہیں دینا چاہیے۔ اولاد کی تربیت ماں باپ کرتے ہیں، مگر تم نے صرف اسے غلط راستے پر چلنا سکھایا۔ اسے سمجھانے کی جگہ تم نے اسے شے دی۔ اس کے الفاظ نہیں تھے، عمیر کے لیے تماچا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کروں مگر یہ حق میں کسی اور کو نہیں دیتا، یہاں تک اپنی اولاد کو بھی نہیں۔ اگر اولاد اس جیسی ہوتی ہے تو میں بے اولاد اچھا تھا۔ ہمنا نے ایک سرسری نظر دونوں پر ڈالی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ میری بیوی پہلے ہے سہام، تمہاری ماں کا درجہ اسے بعد میں ملا تھا، اور یقین کرو اگر تمہارے اور اس کے درمیان مجھے کسی ایک کو بھی چننا پڑا تو میں اپنی بیوی کو منتخب کروں گا۔ بابا، وہ آپ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہیں؟ ہے تو میں بے اولاد اچھا تھا۔ ہمنا نے ایک سرسری نظر دونوں پر ڈالی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ میری بیوی پہلے ہے سہام، تمہاری ماں کا درجہ اسے بعد میں ملا تھا، اور یقین کرو اگر تمہارے اور اس کے درمیان مجھے کسی ایک کو بھی چننا پڑا تو میں اپنی بیوی کو منتخب کروں گا۔ بابا، وہ آپ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہیں؟ وہ مجھے پوری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، اس کا رتبہ میری زندگی میں سب سے اول ہے۔ آئندہ اس قسم کی بدتمیزی میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ایک با کردار عورت ہے، اس کے کردار کی گواہی دینے میں مجھے کبھی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ ہمنا کے پاس جانے کا تھا۔ شادی کو 25 سال گزر گئے تھے مگر ہمنا کو اس سے محبت تو دور کبھی ہمدردی بھی نہیں ہوئی تھی۔ مگر اسے سب سے زیادہ اس چیز کی خوشی تھی وہ اس کی زندگی میں شامل تھی، اس کے محرم بن کر زندگی بہت پرسکون تھی۔ اس نے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا، ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔